अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी ज़मीन के इंतहाई सिरे पर जहाँ न कोई शहर है, न शाहराहें और न जंगलात, एक खामोश और पुरस्रार दुनिया सफ़ेद चादर लपेटे हुए है। एक ऐसी दुनिया जो बेहद पाकीज़ा, बेपनाह वसी और बेहद ताकतवर है कि बगैर किसी आवाज़ के पूरी दुनिया की तकदीर को बदलने की सलाहियत रखती है। ये है एंटार्क्टिका, ज़मीन का सबसे जुनूबी और सबसे सर्द बर्र-ए-आज़म। ये 1,42,00,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो यूरोप से बड़ा, ऑस्ट्रेलिया के साइज से 2 गुना, बरतानिया के साइज से 50 गुना और अमेरिका से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा है। यूं ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म बनता है। मगर दीगर तमाम बर्र-ए-आज़मों के बरक्स एंटार्क्टिका में कोई मकामी इंसानी आबादी नहीं, न कोई कौम और न ही कोई हुकूमती निज़ाम है, बल्कि ये एक ऐसी सरजमीन है जो साइंस, बर्फ और फितरत की मर्जी के तहत चल रही है। इस व्लॉग को शुरू करने से पहले आइए थोड़ी देर के लिए एंटार्क्टिका की जबरदस्त कहानी सुने। जब इस शानदार और सफेद सरजमीन की दरियाफ्त हुई, सबसे पहले इसके बर्फीले साहिलों तक कौन लोग पहुंचे और उन बहादुर मोहनजोओं की कहानी जिन्होंने इसके मुंजमद आसमानों के नीचे तारीख रकम की और इस बर्फीले बर्र-ए-आज़म में क्या कुछ है, ये सब आप मौजूद सामीनीन से शेयर करूंगा। तो चलिए फिर। दोस्तों, एंटार्क्टिका की दरियाफ्त किसी एक शख्स की कहानी या कामयाबी का लम्हा नहीं है, बल्कि ये एक सख्त और खतरनाक दौड़ थी जो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जारी रही। ये दौड़ तजस्सुस, साइंसी तहकीक और जमीन के सबसे बेरहम मौसम में जिंदा रहने की जद्दोजहद से भरी हुई थी। सबसे पहले एंटार्क्टिका की सरजमीन को 27 जनवरी 1820 को एक रूसी बहरी अफसर फेबियन गोttlieb von बेलिंग्सहाउज़ेन ने देखा, जो रूसी शाही बहरिया के कप्तान थे। वो अपने 2 जहाजों वोस्टक और मिर्नी के साथ खतरनाक लहरों और जानलेवा बर्फानी तोदों से गुजरते हुए यहाँ पहुंचे। उन्होंने जिस जगह को देखा वो आज फेम्बन आइस शेल्फ कहलाती है, जो क्वीन मॉड लैंड के साहिल के करीब है। इससे सिर्फ 3 दिन पहले, यानी 23 जनवरी 1820 को, बरतानिया के नेवी ऑफिसर एडवर्ड ब्राउंसफील्ड ने अपने छोटे जहाज विलियम्स पर एक छोटे अमले के साथ सफर करते हुए शायद एंटार्क्टिक जजीरा नुमा की एक झलक देखी। और फिर सिर्फ चंद हफ्ते बाद नवंबर 1820 में एक नौजवान अमरीकी मुहिमजो नेथानियल ब्राउन फार्मर हीरो नामी कश्ती पर जनूबी शिटलैंड जज़ायर से जुनूब की तरफ रवाना हुआ और एंटार्क्टिका के कुछ साहिली इलाकों को देखने में कामयाब हुआ। अगरचे ये तीनों अफराद तकरीबन एक ही वक्त में एंटार्क्टिका के करीब पहुंचे, मगर बेलिंग्सहाउज़ेन की डायरिया आज तक महफूज रहने वाली सबसे पुराना सबूत है। इसीलिए उन्हें एंटार्क्टिका की दरियाफ्त का मरकजी किरदार माना जाता है। ताहम इनमें से कोई भी बहादुर मुहिमजो उस वक्त एंटार्क्टिका की सरजमीन पर कदम नहीं रख सका, क्योंकि वहाँ की खतरनाक बर्फानी तहें और गैर मुतवक्का मौसम ने लैंडिंग को तकरीबन नामुमकिन बना दिया था। ये सब लोग किसी न किसी तरह जिंदा वापस लौटे। इनके जहाज और अमले के अफराद बर्फानी तूफानों, बेख्वाबी की रातों और शदीद सर्दी से जख्मी जरूर थे, मगर वो इस बात पर फख्र कर सकते थे कि उन्होंने जमीन के आखिरी अनछुए हुए खित्ते की एक झलक जरूर देखी। इनमें से ज्यादातर नाम जो कभी भुला दिए गए थे, आज इसी बर्फानी बर्र-ए-आज़म की हवाओं में गूंजते हैं, जिसे उन्होंने दुनिया के सामने पहली बार जाहिर किया था। दोस्तों, ये कई दहाइयों बाद की बात है जब बिलाखिर एक इंसान ने पहली बार इस बर्फ से ढकी हुई सरजमीन एंटार्क्टिका पर कदम रखा। और ये वाकया निहायत सादा मगर बहादुरी से भरपूर हालात में पेश आया। ये एजाज कैप्टन जॉन डेविस को हासिल हुआ, जो अमेरिका की रियासत कनेक्टिकट से ताल्लुक रखने वाले एक दलेर सेलर थे और सिसिलिया नामी जहाज पर सवार थे। 7 फरवरी 1821 को जब वो नई शिकारगाहों की तलाश में निकले तो उनका जहाज खलीज ह्यूज के करीब एंटार्क्टिक जजीरा नुमा के एक पथरीले साहिल की तरफ पड़ा। उस दिन की इनकी लॉग बुक में दर्ज है। मेरा ख्याल है कि ये जुनूबी जमीन का एक बर्र-ए-आज़म है। अपनी तहरीरी रिपोर्ट के मुताबिक डेविस और उनके चंद साथियों ने मुख्तसर वक्त के लिए सरजमीन पर कदम रखा और यूं एंटार्क्टिका की सरजमीन पर इंसानी लैंडिंग का पहला मुसद्दिका वाकया पेश आया।
یہ مہم جو عام شکاری تھے، جو پرانے جوتوں اور اون کی کوٹ میں سخت سردی کا سامنا کر رہے تھے اور انہیں یہ احساس تک نہیں تھا کہ وہ تاریخ کے صفات میں قدم رکھ رہے ہیں، مگر یہ لمحہ ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے تک تاریخ میں دفن رہا، کیونکہ بعد کی سائنسی مہمات اور انٹارکٹیکا کی تاریخی دور نے اس کو پس منظر میں دھکیل دیا۔ کیپٹن ڈیوس اور ان کے ساتھی اس جنوبی مہم سے بغیر کسی شور شرابہ یا شہرت کے زندہ سلامت واپس لوٹے۔ وہ شاید اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے قدم زمین کی آخری رکاوٹوں میں سے ایک کو کامیابی سے سر کر چکے تھے۔ ان میں سے اصل میں کتنے لوگوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا یہ آج تک واضح نہیں ہو سکا، لیکن اس سفر سے سب صحیح سلامت واپس لوٹے۔ تاہم ان مہنجوؤں کی جرت نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولا کہ جس سے وہ انٹارکٹیکا کو صرف دور سے ہی نہ دیکھے بلکہ اس کی برف سے ڈھکی ہوئی زمین پر بھی چل سکے۔ رالڈ ایمنڈسن ناروے کے ایک نڈر مہم جو تھے اور تاریخ میں جنوبی قطب تک پہنچنے والے پہلے انسان بنے۔ انہوں نے نہایت منظم اور تربیت یافتہ انداز میں اپنی مہم کی قیادت کی جو جہاز فرام پر روانہ ہوئی تھی۔ ایمنڈسن اور ان کی 5 رکنی ٹیم نے برفانی کتوں، سکیز اور قطبی علاقوں میں زندہ رہنے کے تجربے کی مدد سے 14 دسمبر 1911 کو جنوبی قطب کو سر کر لیا۔ انہوں نے خاموشی سے ناروے کا جھنڈا وہاں گاڑا اور مکمل حفاظت کے ساتھ واپس لوٹے۔ انہوں نے تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ 100 دن سے بھی کم وقت میں طے کیا۔ یہ کارنامہ اتنی درستگی، تیاری اور حوصلے سے انجام پایا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی۔ ایک اور دل خراش سانحہ میں رابرٹ فالکن اسکاٹ، جو برطانیہ کے ایک پرعزم نیول آفیسر اور ایک ماہر مہم جو تھے، نے اسی دور میں ٹیرانووا مہم کی قیادت کی تاکہ جنوبی قطب تک پہنچا جا سکے۔ اسکاٹ اور ان کی ٹیم 17 جنوری 1912 کو جنوبی قطب تک پہنچ گئی، مگر یہ دیکھ کر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ ایمنڈسن انہیں 1 ماہ پہلے شکست دے چکا تھا۔ مایوس مگر ثابت قدم اسکاٹ اور ان کے ساتھی واپسی کے سفر پر نکلے، مگر انٹارکٹیکا نے ان پر کوئی رحم نہ کھایا۔ خوفناک برفانی طوفانوں اور جان لیوا سردی سے لڑتے ہوئے اسکاٹ اور ان کے 4 ساتھی صرف 18 کلومیٹر دور ایک سپلائی ڈپو سے پہلے ہی موت کا شکار ہو گئے۔ ان کی آخری ڈائری کے صفحات جو کئی ماہ بعد ایک برف میں ڈھکے ٹینٹ سے ملے، اب دنیا کی سب سے زیادہ جذباتی مہماتی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر آتے ہیں ارنسٹ شیکلٹن، وہ شخص جو اس دباؤ کے عالم میں قیادت کا ایک زندہ مجسمہ بن گیا۔ 1914 میں اس نے بدقسمت انڈورنس ایکسپیڈیشن کی قیادت کی، جس کا مقصد جنوبی قطب کے راستے انٹارکٹیکا کو پار کرنا تھا، لیکن ان کا جہاز انڈورنس بحیرہ ویڈل میں برفانی تودوں کے درمیان پھنس گیا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ شیکلٹن اور اس کے 27 ساتھیوں نے مہینوں تک برفانی چٹانوں پر زندہ رہ کر شدید طوفانوں، برف اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آخرکار کھلے لائف بوٹس میں 1300 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور بالآخر جنوبی جارجیا جزیرے پر محفوظ پہنچ گئے۔ حیرت انگیز طور پر ایک بھی جان ضائع نہیں۔ یہ کہانی آج بھی قیادت اور بقا کے کورسز میں بطور مثال پڑھائی جاتی ہے۔ دوستو، اب جب ہم نے انٹارکٹیکا کی دلچسپ اور حیرت انگیز تاریخ جان لی تو آئیے ولاگ کے باقی حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو معلومات، جوش، خون کو گرما دینے والے حقائق اور ہر دیکھنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ خاص ضرور رکھتا ہے۔ اگرچہ انٹارکٹیکا کا تصور ہمیشہ برف سے ڈھکے ہوئے خطے کے طور پر کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین کا سب سے خشک براعظم ہے، جسے سرکاری طور پر ایک قطبی صحرا کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے۔ براعظم کے کچھ حصے سال بھر میں صرف 20 ملی میٹر سے بھی کم بارش حاصل کرتے ہیں، جو کہ صحرائی سہارا یعنی سہارا ڈیزرٹ سے بھی کم ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی سفید خشک خطے میں زمین کا 66% سے زیادہ تازہ پانی جمع ہوا ہے، ایک قدیم اور وسیع برفانی چادر کی صورت میں جو پورے براعظم میں پھیلی ہوئی ہے۔ مشرقی انٹارکٹک برفانی چادر، جو کہ 2 بڑی برفانی چادروں میں سب سے بڑی ہے، اتنی گہری ہے کہ بعض مقامات پر یہ 4 کلومیٹر سے بھی زیادہ موٹی ہے۔ اگر انٹارکٹیکا کی ساری برف پگھل جائے تو دنیا بھر میں سمندر کی سطح تقریباً 58 میٹر تک بلند ہو جائے گی،
اور دنیا کے کئی ساحلی شہر پانی میں ڈوب جائیں گے۔ پیارے دوستو، انٹارکٹیکا ہماری زمین کے جنوبی ترین نقطے جیوگرافک ساؤتھ پول یعنی جغرافیائی جنوبی قطب کا بھی محافظ ہے، جو ایک بلند اور بے شکل ہموار زمین پر سطح سمندر سے 2835 میٹر بلند واقع ہے، لیکن جغرافیائی طور پر تقریباً پورے براعظم کا علاقہ خود قطب کے شمال میں ہے، جبکہ اس کا جنوبی قطب بہت دور واقع ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس براعظم کا سب سے الگ تھلگ حصہ دراصل ناقابل رسائی قطب ہے، جو جنوبی قطب سے 878 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے اور کسی بھی ساحل سے اتنا دور واقع ہے کہ وہاں تک پہنچنا انسان کے لیے بہت کم ممکن ہوتا ہے۔ انٹارکٹیکا زمین کی سب سے بڑی برفانی چادر کا بھی گھر ہے، جس میں تقریباً 3 کروڑ مکعب کلومیٹر برف ذخیرہ ہے، جو انٹارکٹیکا سے باہر موجود تمام گلیشیئرز اور برف کی چوٹیوں کے مجموعی مقدار سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ اگرچہ انٹارکٹیکا کا بیشتر حصہ ہمیشہ کی برف کے نیچے دفن نظر آتا ہے، لیکن اس کی سطح کا تقریباً 2% ہمیشہ پورے سال برف سے آزاد رہتا ہے، جہاں قدیم چٹانیں، وادیاں اور دوسرے دلفریب مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس برفیلی زمین کے شاہکاروں میں اب تک ریکارڈ کیے گئے سب سے بڑے برفانی تودے شامل ہیں۔ سال 2021 میں A76 نامی برفانی تودہ رونے آئس شیلف سے ٹوٹ کر الگ ہوا، جس کا رقبہ حیرت انگیز طور پر 4320 مربع کلومیٹر تھا، جو تقریباً لبنان کے سائز کے قریب ہے۔ ان تیرتے ہوئے برفانی چادروں کے نیچے قدرت عجیب و غریب راز چھپائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک گیمبیٹسیو پہاڑی سلسلہ ہے، جو یورپی الپس یعنی یورپی برفانی چوٹیوں کے حجم کے برابر ایک وسیع پہاڑی سلسلہ ہے اور 600 میٹر سے زیادہ ٹھوس برف کے نیچے دفن ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ نہ نظر آنے کے باوجود بہت بڑا ہے۔ پیارے دوستو، انٹارکٹیکا دنیا کے کچھ حیرت انگیز اور قدرتی عجائب کا گھر بھی ہے۔ ماؤنٹ ایریبس، جو جزیرہ راس پر واقع ہے، زمین کا سب سے جنوبی فعال آتش فشاں ہے، جس کے اوپر کے گڑھے میں ایک ابلتا ہوا لاوا جھیل موجود ہے۔ محققین نے برف کے نیچے چھپے ہوئے 400 سے زیادہ برفانی جھیلیں دریافت کی ہیں، جن میں سے ایک واسٹک جھیل ہے، جو 250 کلومیٹر لمبی اور 50 کلومیٹر چوڑی ہے اور جسے دنیا کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ میکمیڈو کی خشک وادیوں میں ایک عجیب سی آبشار ٹیلر گلیشیئرز بہتی ہے، جو لوہے سے بھرپور پانی سے رنگین ہو کر اور ہوا سے ملنے سے آکسیڈائز ہوتا ہے۔ اسے بلڈ فالز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انٹارکٹیکا خود اپنے خون بہا رہا۔ پھر آتی ہے جھیل ڈان جان، جو انہی خشک وادیوں میں موجود ہے۔ اسے زمین کی سب سے نمکین جھیل کہا جاتا ہے، جس میں نمکیات کی مقدار 40% سے زیادہ ہے، جو کہ اسے بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی سے بھی زیادہ نمکین بناتی ہے۔ جھیل ڈان جان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 0 سے کم درجہ حرارت میں بھی مکمل طور پر جمی ہوئی نہیں رہتی۔ اس مکمل منجمد براعظم کے گرد انٹارکٹک سرکم پولر کرنٹ بہتا ہے، جسے کوریاس کا سب سے طاقتور سمندری کرنٹ کہا جاتا ہے، اور انٹارکٹیکا کے گرد بلا روک ٹوک بہتا ہے۔ یہ ہر سیکنڈ میں 13 کروڑ مکعب میٹر پانی لے جاتا ہے اور اسے باہر کی گرم دنیا سے الگ کرتا ہے۔